बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की तरफ से हाथ से लिखा हुआ साइफ़र के हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सारे का सारा मलबा इमरान खान पर डाल दिया है। इसको इमरान खान की साजिश करार दिया गया है, जबकि इमरान खान साइफ़र को साजिश कहते थे। वो इसको साजिश कह रहे हैं कि इमरान खान अदारों को जिस तरह से बदनाम कर रहे थे, इमरान खान ने जिस तरह से इस साइफ़र का इस्तेमाल किया सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, इतना बड़ा इल्ज़ाम इमरान खान पर यह शख्स लगा रहा है मसूद महमूद। उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ गवाही दी, वादा माफ़ गवाह बन गया, झूठा केस था। पीपल्स पार्टी वाले आज तक भी इसको लेकर दुहाई देते नज़र आते हैं। एक जज साहब की तरफ से, जो पाकिस्तान के बाद में चीफ़ जस्टिस भी बने, नसीम हसन शाह साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे ऊपर दबाव था, हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने का फ़ैसला दबाव पर किया था। इसी तरह से आज जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, आज़म खान साहब उसी तरह से वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, अपना दामन छुड़ाने के लिए। किसी को फांसी लगती है तो लग जाए। इसी तरह से असद मजीद साहब की तरफ से भी, जो पाकिस्तान में अमेरिका में सफ़ीर थे, और उनकी तरफ से ही डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का साइफ़र भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान को हटा दिया जाए अदम एतमाद के ज़रिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर पाकिस्तान संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। असद मजीद साहब की तरफ से ये साइफ़र पाकिस्तान भेजा गया था। एक मौके पर यह भी मालूम हुआ कि पाकिस्तान में हुकूमत से, वज़ीर ख़ारजा से और वज़ीर आज़म से ये साइफ़र छुपा लिया गया था। असद मजीद साहब की तरफ से भी बयान हल्फी सामने आए, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा इमरान खान के ख़िलाफ़ शिद्दत नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये बात की है कि मैंने अपने साइफ़र में कहीं भी साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। बहरहाल बाकी उनकी तरफ से जो कुछ उन पर पहले दबाव था, जो आज दबाव है, वो किसी किस्म का दबाव कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो जिस तरह से पहले बात कर रहे थे, पहली मीटिंग के दौरान भी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के दौरान भी जो कुछ उन्होंने कहा था, दूसरी मीटिंग जो शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में हुई, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन चुके थे, उस कमेटी के दौरान भी उनका वही मौक़िफ़ था, वही बयान था। लेकिन अब उनकी तरफ से थोड़ा सा इजाफा कर लिया गया है या थोड़ी सी कमी कर ली गई है। वो कहते हैं कि मैंने कहीं भी अपने साइफ़र में ये नहीं लिखा था कि ये एक साजिश है। बहरहाल ये उनका अपना मौक़िफ़ है। इमरान खान पर मेरा ख़्याल है कि उनके बयान से कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐसा कुछ नहीं हो, लेकिन जिस तरह से आज़म खान ने अपनी स्टेटमेंट दी है, उससे इमरान खान को फंसाया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए। यार ये भी कोई इंसानियत हुई कि अपने पाव गोश्त के लिए किसी के पूरे बकरे को या किसी की गाय को ज़िबा कर दिया जाए। अगर आप ना भी बयान देते तो आपको क्या हो जाना था? सच बोल देते, वो बात करते जो वाकई दुरुस्त थी। कहते हैं कि मैंने इमरान खान से पूछा कि साइफ़र कहाँ है, हालांकि इमरान खान को इनसे पूछना चाहिए। ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, इमरान खान इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं थे। इस पर शहबाज गिल की तरफ से एक सैर हासिल भी ला किया गया है, आप वो मुलाहिजा कर सकते हैं। जो कुछ आज़म खान की तरफ से अपने हाथ से लेकर दे दिया गया है, उधर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी हाथ होने जा रहा है, जैसा हाथ शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ था। वो क्या हुआ था? कोरोना का आगाज़ था, शहबाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद थे, वहाँ से खसूसी फ़्लाइट के ज़रिए पाकिस्तान आ गए कि इमरान खान से ये मामला नहीं संभाला जाएगा, मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं, लेकिन उनके साथ वही कुछ हुआ जो अब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ होने जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने की वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। बहरहाल उसके बाद फिर उन्होंने साजिशें की, या कहीं और से साजिश हुई, या किसी और का माइंड इमरान खान के ख़िलाफ़ बन चुका था, तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। किस दरवाज़े से? चोर दरवाज़े से, या फिर आइन और कानून के मुताबिक साइफ़र को देख लें, जिस तरह से केस चल रहा है उसको देख लें, तो एक एक बात की समझ आ जाती है कि शहबाज शरीफ साहब किस तरह से वज़ीर आज़म बने थे। बात हमने की कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी ऐसा ही हाथ होने जा रहा है। जैसे कि मियां शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, वज़ीर आज़म बनने की मुकम्मल तैयारियाँ थी, लेकिन वो पाकिस्तान के
وزیر اعظم نہ بن سکے۔ اسی طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کو بھی یہ بتایا گیا کہ پاکستان کی معیشت بہت کمزور ہے، آپ پاکستان آئیں، پاکستان کی معیشت کو راہ راست پر ڈالیں، پاکستان میں خوشحالی کا دور ہو جائے گا۔ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ آج بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا ہے، نواز شریف معیشت کی بحالی، تعمیر و ترقی کے دور کا نام ہے۔ نواز شریف نے توانائی بحران ختم، LNG ٹرمینلز بنائے، IT، زراعت سمیت دیگر شعبوں کی تیز ترین ترقی کا پلان تیار ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ساتھ عرفان صدیقی صاحب بھی فرماتے ہیں، نواز شریف وطن واپس پہنچ کر تمام قانونی تقاضے پورے کریں گے۔ تو جس طرح سے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے تو پاکستان کے سارے درد دور ہو جائیں گے، تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہاتھ ہونے جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان کی معیشت درست کرنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، جیسا کہ لوگوں کی طرف سے باور کرایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کی معیشت دوسری مت پر گامزن ہو گئی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ آپ سو اختلاف کر لیں آج کی فوجی قیادت سے، لیکن آج کی فوجی قیادت کی طرف سے جس طرح سے معاملات کو ٹیکل کیا گیا ہے، ہینڈل کیا گیا ہے، ڈالر کی قیمت کتنی زیادہ کم ہو گئی ہے، پیٹرول کی قیمتیں کتنی زیادہ کم ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے دہشت گردی پر قابو پایا گیا ہے۔ معیشت کی بات ہو رہی تھی، میاں نواز شریف صاحب معیشت کو درست کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہو چکی ہے، اس وجہ سے کہ فوج نے اس میں دلچسپی لی ہے۔ فوج کی طرف سے سخت اقدامات کیے گئے ہیں، اس پر بھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو سارے قانونی تقاضے پورے کریں گے۔ کون سے تقاضے پورے کریں گے؟ ان کو کچھ خطرہ محسوس ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ سے شاید جسٹس امیر بھٹی صاحب کوئی میاں نواز شریف کو اتنا زیادہ ریلیف نہ دے سکیں، کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، تو ان کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ اب سارا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے رکھا جائے گا۔ جسٹس عامر فاروق صاحب دو چیزوں کے انتظار کرتے ہیں، ایک تو عمران خان کے خلاف کوئی کیس آ جائے، دوسرا ان کو انتظار ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا میرے پاس کوئی کیس آئے تو میں اس کو کس طرح سے ہینڈل کروں، کس طرح سے میں میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف دوں۔ پہلے ان کا مسلم لیگ نون کا یہ پروگرام تھا کہ میاں نواز شریف کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف دلانے کی کوشش کی جائے۔ اب ساری کی ساری ان کی توجہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر ہے۔ میاں نواز شریف صاحب دبئی سے پاکستان آئیں گے، سیدھے پہلے انہوں نے لاہور ایئرپورٹ پر اترنا تھا، اب کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب صحافیوں کے ایک دستے کے ساتھ، جس میں 150 کے قریب صحافی اور مسلم لیگ نون کے کچھ لیڈر ہوں گے، میاں نواز شریف کے حامی ہوں گے، میاں نواز شریف کے دوست ہوں گے، وہ جہاز اسلام آباد میں لینڈ کرے گا، وہاں عامر فاروق صاحب کی عدالت میں میاں نواز شریف صاحب جائیں گے، ریلیف لے کے، کوئی آرڈر لے کے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، واپس آ جائیں گے۔ پھر وہ لاہور آئیں گے، لاہور میں بہت بڑے جلسے سے خطاب کریں گے، جیسا مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے 3 خطابات کیے گئے ہیں۔ ایک تو شاہدرہ میں خطاب کیا گیا، دوسرا ٹھوکر نیاز بیگ پر خطاب کیا گیا، تیسرا انہوں نے GC یونیورسٹی میں تصوراتی خیالاتی خطاب کیا تھا۔ ایسا ہی میاں نواز شریف صاحب بہت بڑے اجتماع سے خطاب کریں گے۔ ادھر خواجہ آصف کی طرف سے انتخابات سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے گئے ہیں۔ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے لیے مخلوط حکومت، تمام جماعتوں پر مشتمل حکومت، وہ پاکستان کے فائدے میں رہے گی۔ کیوں؟ انتخابات میں جائیں، جو پارٹی جیت جائے، 2/3 اکثریت حاصل کر جائے یا سادہ اکثریت حاصل کر جائے، وہ اقتدار میں آ جائے۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ مخلوط حکومت پاکستان کے مفاد میں ہوگی، گویا انتخابات سے پہلے ہتھیار پھینک دیے کہ ہمارے جیتنے کا چانس نہیں ہے، تو ساری پارٹیاں مل کر حکومت بنا لے۔ تو خواجہ صاحب پچھلے دنوں میں کیا ہوا تھا؟ 16 ماہ کون سی حکومت تھی؟ ساری جماعتوں پر مشتمل حکومت تھی۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ساری پارٹیوں کے لیے گنجائش ہونی چاہیے، کیا تحریک انصاف کے لیے بھی گنجائش ہونی چاہیے؟ اس بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ تحریک انصاف کے نام سے خاموشی نہیں بلکہ بدک جاتے ہیں اور دبک بھی جاتے ہیں، انتخابات سے اتنا زیادہ دور بھاگتے ہیں۔ تحریک انصاف جیت سکتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے جس میں 3 بہت بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ ایک تو
دہشت گردی کے حوالے سے جو پاک فوج کر رہی ہے اس پر بھی ایک بار پھر عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کا پاکستان سے خاتمہ کر دیا جائے گا۔ دوسرا بہت بڑا فیصلہ اسی حوالے سے کیا گیا ہے، پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اسمگلنگ کے خلاف جس حد تک بھی ہم جا سکتے ہیں، حکومت جا سکتی ہے، حکومت جائے گی، کارٹلز کا خاتمہ کیا جائے گا، تو اس سے پاکستان کی یقینی طور پر معیشت مضبوط ہوگی۔ پاکستان کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے تو مسلم لیگ نون والوں کی ہوائیاں اڑ رہی ہیں کہ ہم نے تو معیشت کو درست کرنے کے دعوے کیے تھے، اگر اس سے پہلے معیشت درست ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ویسے ان کے یہ دعوے تھے، یہ ان کے وعدے تھے، اگر ان کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہوتا معیشت کو درست کرنا کیا تو 16 ماہ میں یقینی طور پر وہ فارمولہ آزما لیا گیا ہوتا۔ بات ہم کر رہے تھے کور کمانڈر کانفرنس کی، اور اس میں ایک اور بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، سب سے بڑا فیصلہ وہ یہ کیا گیا ہے کہ جو تارکین وطن جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر لوگ موجود ہیں ان کو ملک بدر کرنے کے لیے حکومت کی مکمل حمایت کی جائے گی۔ گویا حکومت کی حمایت کا مطلب یہی ہے کہ ان کو پاکستان میں نہیں رہنے دیا جائے گا، ایک ایک کو نکالا جائے گا۔ تو یقینی طور پر جیسا کہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ سارے دور ہو گئے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ افغان مہاجرین کو کچھ نہ کہا جائے، افغانی اگر پاکستان میں غیر قانونی طور پر بھی موجود ہیں، ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو ان کو بھی نہ چھیڑا جائے۔ جو کچھ کور کمانڈر کانفرنس میں فیصلے کیے گئے ہیں اس سے واضح نظر آتا ہے کہ جو 12-13 دن رہ گئے ہیں ڈیڈ لائن میں، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ہوگا تو وہ ہوگا ہی۔ تھوڑی سی جہاں پہ یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ حکومت کس طرح سے معاملات کو ٹیکل کر رہی ہے پیٹرول پمپ مالکان کی طرف سے۔ جیسے ہی پیٹرول 40 روپے لیٹر سستا ہوا تو منافع خور مالکان کی طرف سے سارے کے سارے نہیں، پیٹرول کئی پمپوں سے مل رہا تھا لیکن کچھ کی طرف سے اپنے پمپ بند کر دیے گئے، سپلائی بند کر دی گئی۔ آخری کار کب تک بند ہونی تھی؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ چیہے نہ چڑھیں، یہ کسی بھلیکے میں نہ رہیں، یہ ماضی کی طرح نہ سوچیں کہ ہم نے سپلائی بند کر دی تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی۔ یہ حکومت نگران حکومت ہے، بہت کمزور حکومت ہے، لیکن جتنی یہ کمزور حکومت ہے اتنی ہی اس کے پیچھے جو ہیں وہ طاقتور ہیں۔ تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے غلطی نہیں ہے بلکہ بلنڈر ہے، اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ پیٹرولیم کی قیمتیں کسی اور نے کم نہیں کی، ان سے کم کروائی گئی ہیں، اور جو کم کروانے والے ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ تو آپ ایسی حرکت نہ کریں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، رات کے 12 بجے پھر فون آتا ہے، اس کے بعد پھر سارے پمپ کھل جاتے ہیں۔ ایک بھی پمپ اب ایسا نہیں ہے جو اس جواز کے تحت یا اس بہانے کے تحت بند ہو کہ ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، سارے کے سارے کھلے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ پہ جو دام حکومت کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، 40 روپے کمی کی گئی ہے، اسی کے مطابق سارے پمپ مالکان اب پیٹرول سپلائی کر رہے ہیں۔ آپ نے خبر سنی ہوگی کہ کراچی کی ایک عدالت نے ایک تھانے دار کو ہاتھ کڑیاں لگوا دیں اور ان کے ہاتھ میں جھاڑو بھی تھما دیا۔ اس نے جرم کیا کیا تھا؟ وہ خود آنے کے بجائے اس نے کسی معاملے میں اپنے ماتحت کو بھیج دیا تھا۔ تو اس پر جج صاحب بڑے برہم ہوئے، بڑے غصے میں آئے کہ آخر کار ہمارے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی گئی؟ تعمیل تو ہو گئی تھی، جو کچھ پیش کیا جانا تھا وہ پیش کر دیا گیا تھا، لیکن وہ پولیس افسر نہیں آیا تھا، ان کو ہاتھ کڑی لگوا دی گئی اور ساتھ ان سے جھاڑو یا پوچا بھی پھروایا گیا۔ تو یہ کیا انسانیت کے عین مطابق ہے؟ کیا یہ انسانی بات ہے، انسانی حرکت ہے؟ بالکل غلط ہے۔ ہر بندے کی ایک عزت ہوتی ہے۔ آپ نے اگر سمجھا کہ کسی نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے، قانون کے مطابق اس نے کام نہیں کیا تو اس کی کوئی سزا بنتی ہے، لیکن ایسا کرنا، ہاتھ کڑی ڈلوا دینا اور کسی سے پوچا مروانا، جھاڑو مروانا، یہ کون سا قانون ہو گیا؟ ایک دفعہ جج ثاقب نثار صاحب ایک عدالت میں چلے گئے، وہاں پہ جج صاحب سیشن جج تھے یا ایڈیشنل سیشن جج تھے، وہ موبائل دیکھ رہے تھے، تو جج صاحب بہت برہم ہوئے، آپ لوگ یہاں پہ اس لیے آتے ہیں، آپ موبائل دیکھ رہے ہیں؟ تو برہمی کا اظہار کرتے رہے اور جج صاحب کی طرف سے بعد میں ریزائن کر دیا گیا۔ ان جج صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ ان سے پوچھتے بھئی آپ کون ہیں، کیسے یہاں پہ آ گئے، اسی وقت ان پر کوئی دفعہ لگا کر اندر کر دیتے۔ انہوں نے شاید پہچان لیا تھا ایک عام آدمی وہاں پہ جا کے کیا ایسی بات کر سکتا ہے۔ ایک چیف جسٹس صاحب کے شایان شان
یہ ہرگز نہیں تھا کہ آپ کسی کی عدالت میں چلے جائیں، وہاں پہ جو بھی غیر قانونی کام ہو رہا ہے تو اس کا آپ نوٹس لیں، جو قانون کے مطابق کارروائی ہو سکتی ہے وہ کریں۔ ہم نے دیکھا کوئی جج صاحبان بڑی رونق کے ساتھ، بڑی فرعونیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، الٹا لٹکا دوں گا۔ حضور یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو انسانیت کے سراسر خلاف ہے۔ جس طرح سے آپ کی عزت ہے، صدر کی عزت ہے، وزیر اعظم کی عزت ہے، عزت نفس ایک پی این کی بھی ہے، ایک تھانے دار کی بھی ہے، ایک سپاہی کی بھی ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ کوئی جرم کرتا ہے، وہ وزیر اعظم ہے پاکستان میں، وزرائے اعظم کو سزائیں ہو چکی ہیں، سزائے موت ہو چکی ہے، عمر قید کی سزائیں ہو چکی ہیں، عام لوگوں کو بھی سزائیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو جو بندہ عدالت میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اس نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو اس کے مطابق سزا دی جائے، بجائے اس کے کہ اس کی تذلیل کی جائے، تضحیق کی جائے۔ تو اس کو آپ انسانیت کے کس درجے میں رکھیں گے؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔